जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आप सबका आज की क्लास 16 सीरा डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो आई होप कि आज तक की तमाम क्लासेस से आप सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और एट द एंड उसका पर्पस खाली उस नॉलेज को अपने तक महदूद नहीं रखना, वरना ये आप पर एक बोझ, एक कर्ज बन जाएगा अगर आपने इसे आगे ना पहुंचाया। तो जो सीखें उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करें और दूसरों की भी रहनुमाई का सबब बने। तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। तो टॉपिक्स आपने देख लिए आज सामने कि शिफा ऐसे भी मिल सकती है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या नमाज बस 2 वक्त की थी, और थर्ड पार्ट में कि हजरत उमर के ईमान लाने से पहले। तो आज इस पे बेस करेगी हमारी स्टोरी लाइन। फिर एंड पे एक शॉर्ट रिमाइंडर होगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो काइंडली फोकस रखिएगा स्क्रीन पे, ताकि साइकोलॉजिकल तौर पे आपको आज की क्लास इम्पैक्ट कर सके। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। जी, तो आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? काइंडली चैट में बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह से दूर रखने की कोशिशों से हुआ कुछ यूं कि जिस शख्स को कुछ भी पता नहीं था उसे भी नए दीन और रसूलुल्लाह के बारे में इल्म हो गया है। आज का उन्वान, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। कुरैश के सरदार कई बार ये कोशिश कर चुके हैं कि अबी तालिब को डराएं ताकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग से रोकें। उन्होंने ये कोशिश रसूलुल्लाह के साथ बराह रास्त भी की, लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वो चाहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर अपनी बाज़ बातें छोड़ दें और बाज़ बातें छोड़ने पर रसूलुल्लाह को राज़ी कर लें। कुरान मजीद इस कोशिश को यूं बताता है, ये लोग इन हरबों पर इसलिए उतर आए हैं कि आप इनकी मुखालिफत से तंग आकर मफाहिमत पर तैयार हो जाएं। ये चाहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो के तहत आप अपने मकाम से पीछे हट जाएं और कुछ ये नरम पड़ जाएं। आप हरगिज ऐसा ना करें। इस बार वो एक अछूता ख्याल लेकर रसूलुल्लाह के पास आए हैं और कह रहे हैं, प्यारे भतीजे, हमें तुम्हारा बहुत ख्याल है, तुम हमें बहुत अजीज हो। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी तजवीज़ लाए हैं जिसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, वो तजवीज़ क्या है? बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। वो बोले, ऐसा करो कि 1 साल के लिए तुम हमारे खुदाओं लात और उज़्ज़ा की इबादत करो और 1 साल हम मिलकर तुम्हारे रहमान की इबादत करेंगे। इसका फलसफा उन्होंने ये बताया है, एक तो इससे हमारी आपस की नाइत्तेफाकी खत्म हो जाएगी और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे, दुश्मनी मिट जाएगी और मक्का का अमनो सुकून वापस आ जाएगा। दूसरी बात ये कि या तो हम सच्चे दीन पर हैं या तुम्हारा दीन सच्चा है। अगर हमारा दीन सच्चा है तो लातो उज़्ज़ा की इबादत करने से तुम्हारा फायदा हो जाएगा और हम सब कामयाब हो जाएंगे।
اگر تمہارا خدا سچا ہے تو جس سال ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں گے، اس کی مہربانی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہم بھی ہدایت پر ہوں گے، نہ تم محروم رہو گے نہ ہم، اس میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول سے کہا ہے، پیارے رسول، ان سے پوچھیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کائنات کے مالک کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں؟ تم بڑے ہی ناسمجھ ہو جو مجھ سے ایسا مطالبہ کرتے یا توقع رکھتے ہو۔ آپ کا رب تو ہمیشہ سے ہی اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجتا رہا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور آپ بھی یہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ بھی اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے جو کہ ناممکن ہے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، جو بہت ہی نقصان والا سودا ہے۔ اس لیے اپنے واحد اور لا شریک رب کی اطاعت کرتے رہیں، پہلے کی طرح آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے ہی رہیں۔ قریشی سردار چلے گئے اور خیال کر رہے ہیں کہ محمد اس بات پر مان جائے گا، اس طرح ہمیں نئے دین سے نجات مل جائے گی۔ جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کریم کا سلام لائے ہیں اور پیغام بھی۔ آپ کہہ دیجئے، انکار کرنے والو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آئندہ بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ کریم کے اس پیغام نے قریش پر ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کا دین لوگوں کی خواہشوں سے نہیں بنایا جاتا۔ قبیلہ بنی اسد شنوا یمن میں آباد ہے۔ اس قبیلے کا ایک شخص جادو ٹونے کا ماہر ہے، اسے آسیب اتارنے میں مہارت ہے۔ اس نے سنا ہے کہ مکہ میں محمد نامی ایک شخص دیوانہ ہے، اس پر کوئی آسیب ہے۔ اس شخص نے سوچا ہے کیوں نہ مکہ جا کر محمد سے ملوں اور اس کا علاج کروں، ہو سکتا ہے کہ اسے میرے ہاتھوں شفا مل جائے۔ بنی اسد شنوا کے اس شخص نے اسی مقصد سے مکہ کا سفر کیا ہے۔ رسول اللہ سے مل کر کہہ رہا ہے، میں آسیب اتارنے کا ماہر ہوں، میں بہت سے دیوانوں کا علاج کر چکا ہوں، کیا آپ کو بھی شفا کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ کریم ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس شخص کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ یہ کلمات دوبارہ پڑھیں۔ آپ نے یہ کلمات دہرائے ہیں۔ اب یہ سمجھدار اور جہاندیدہ شخص رسول اللہ کے کلام کی خوبصورتی میں کھو گیا ہے۔ ایک بار پھر رسول اللہ سے کہا ہے، مجھے یہ کلمات ایک بار پھر سنائیے۔ رسول اللہ نے تیسری دفعہ یہ کلمات دہرائے تو اس نے کہا ہے، میرا نام زماد بن سلبہ ازدی ہے، میں نے بے شمار کاہنوں، جادوگروں، شاعروں اور آسیب زدہ لوگوں کا کلام سنا ہے، میری عمر اسی کام میں گزری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا اعلیٰ کلام نہیں سنا جیسا آپ نے سنایا ہے۔ آپ کے کلام میں سمندر جیسی گہرائی ہے۔ میں آپ کو شفا دینے آیا تھا اور آپ نے مجھے حقیقی شفا دی ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا،
ابتدا سے ہی انسان کو معاشرہ بنانے کی ضرورت رہی ہے۔ بہن بھائی، عزیز، رشتہ دار دنیا میں ہمیشہ سے ہی اہم رہے ہیں۔ زندگی کے معاملات نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ رشتہ داری اور آپس کا تعلق زندگی کی ضرورت بھی ہے، دکھ، درد اور تکلیف میں سہارا بھی۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے گھر بھی بسائے اور اپنے لیے ضروریات زندگی بھی جمع کی ہیں۔ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس ماحول کو اپنا لیتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ اسے مانوس لگتے ہیں۔ اپنے شہر، آبادی اور گھر سے محبت ہو جاتی ہے۔ اپنے شہر اور گھر پہنچ کر آدمی خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ایسے میں اگر اپنا گھر بار، دوست، عزیز، رشتہ دار اور شہر چھوڑنا پڑے تو یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ایسا اگر مجبوری میں ہو تو اسے اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ گھر چھوڑنے کا دکھ کہیں زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سفر مشکل اور غیر محفوظ ہے۔ مسافر کے لیے قبیلہ ساتھ نہ ہونے کی صورت میں غلامی کا خوف ہر وقت موجود رہتا ہے۔ دور جانے والے کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے دن نہیں، ہفتے اور مہینے لگتے ہیں۔ دوسرے ملک کے متعلق صرف سنی سنائی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ، یہ وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلتا ہے۔ دوسرے ملکوں کی زبانیں بھی ایک مسئلہ ہے۔ آج کی طرح رابطہ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ان حالات میں کوئی اپنا گھر بار، عزیز، رشتہ دار چھوڑ کر کیوں جائے؟ یہ 5 نبوی سال کے درمیانی مہینوں رجب شعبان کی بات ہے۔ مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ایمان لانے والوں پر قریش مکہ کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حالات کی سختی کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ مسلمانوں کو صرف 8 سالوں میں مکہ سے 3 بار ہجرت کرنا پڑی۔ رسول اللہ نے اپنے جانثاروں سے کہا ہے، اب تمہارے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تم اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، مجھے امید ہے کہ اس طرح تمہیں ظالموں سے نجات مل جائے گی، تم آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکو گے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا ہے، اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں؟ رسول اللہ نے کہا ہے، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی کسی اور کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ اس وقت تک گنتی کے چند لوگ ہی ایمان لائے ہیں۔ رسول اللہ سے ان مسلمانوں کی محبت مثالی ہے۔ یہ لوگ جب رسول اللہ کو اپنے درمیان دیکھتے ہیں تو اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ کل 25-30 مسلمانوں میں سے 16 لوگوں نے حبشہ ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ کا حوصلہ دیکھیں کہ اپنے ماننے والوں میں سے آدھی تعداد کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ کے لیے اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت اپنی ذات سے زیادہ اہم ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں نے اپنے گھر، کاروبار، عزیز، رشتہ دار چھوڑنے کے لیے ذرہ برابر نہیں سوچا اور رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہجرت کی ہے۔ اور جن مظلوم مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں رہنے کے لیے اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش وہ نہ ماننے والے اس بات کو جانتے۔ حبشہ افریقہ کا مشہور ملک ہے۔ عرب اور حبشہ دونوں ملکوں کے درمیان بحر احمر واقع ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے حبشہ سے اچھے تعلقات تھے۔ حبشہ میں بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسہمہ بن ابجر کی حکومت ہے۔ عربی زبان میں نجاشی کا نام عطیہ ہے۔ کچھ تاریخ دان نجاشی کا نام درمہ بیان کرتے ہیں۔ نجاشی ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ ہے۔ اس کا مذہب مسیحیت ہے۔ رعایا اس سے بہت خوش ہے۔ رسول اللہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مسلمان محفوظ ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر سکیں۔ مسلمان اپنے کردار اور معاملات سے اس کا مذہب
مسیحت ہے۔ رعایا اس سے بہت خوش ہے۔ رسول اللہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مسلمان محفوظ ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر سکیں۔ مسلمان اپنے کردار اور معاملات سے اسلام کا پیغام حبشہ تک پہنچائیں۔ ہجرت سمندر کے راستے کشتیوں پر کی گئی ہے۔ ایک مسافر کا کرایہ 0.5 دینار ہے۔ 7 دینار 10 درہم کے برابر ہوتے ہیں۔ اس طرح 2 لوگوں کا جدہ سے اکسوم جانے کا کرایہ 1.5 درہم بنتا ہے۔ حبشہ کا شہر اکسوم مکہ سے 1253 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ خوش قسمتی سے عثمان بن عفان ہجرت کرنے کے لیے شعیبہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو تاجروں کی کشتی حبشہ روانہ ہونے کو تیار ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان بن عفان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت محمد ہیں۔ ان کے حبشہ ہجرت کر جانے کے بعد رسول اللہ نے کہا، اللہ کے نبی ابراہیم اور ان کی بیوی اور لوط اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ سیدہ رقیہ کے ساتھ ایمن نے بھی حبشہ ہجرت کی ہے۔ ہجرت حبشہ کرنے والوں میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ ان سب لوگوں نے مختلف دنوں میں ٹولیوں کی صورت میں حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ مکہ والوں کو مسلمانوں کے خاموشی کے ساتھ نکل جانے کا احساس ہوا تو افسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کرنے والوں کے نام یہ ہیں: عثمان بن عفان، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، ابو حذیفہ بن عتبہ، عامر بن ابو ربیہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عثمان بن مظعون، سہیل بن بیدہ، ابو میسرہ بن ابو ارحم، حاتب بن عمرو، عبداللہ بن مسعود۔ خواتین میں شامل ہیں رقیہ بنت محمد، ام سلمہ ہند، سہلہ بنت سہیل، لیلہ ادویہ بنت ابو اسما۔ حبشہ ہجرت کرنے والے میاں بیوی عثمان بن عفان اور رقیہ بنت محمد، ابو حذیفہ بن عتبہ اور سہلہ بنت سہیل، ام سلمہ ہند اور ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، عامر بن ابو ربیہ اور لیلہ ادویہ بنت ابو اسما۔ شاہی حبشہ نجاشی نے ہجرت کر کے حبشہ آنے والے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، انہیں خوش آمدید کہا اور رہنے کو جگہ دی ہے۔ مسلمان حبشہ میں آرام اور سکون سے رہنے لگے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں آسانیاں ہیں، وہ اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ان سب آسانیوں کی موجودگی میں اگر ان کے لیے کوئی دکھ ہے تو اللہ کے رسول سے دوری کا دکھ۔ ان کا دل اب بھی مکہ میں ہی دھڑکتا ہے، جس دین کی خاطر یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حبشہ آئے ہیں۔ اس دین کو پہنچانے والا ان سے دور ہے۔ مسلمانوں کو حبشہ میں رہتے ہوئے چند مہینے ہی گزرے ہیں کہ ماہ شوال 5 نبوی سال میں قریش نے یہ خبر حبشہ پہنچائی کہ مکہ والے بھی ایمان لے آئے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت ختم ہو گئی ہے۔ حبشہ میں رہنے والوں کے لیے یہ خبر زندگی کا پیغام لائی ہے، ان کی جان میں جان آ گئی ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، سب بہت خوش ہیں کہ اپنے وطن واپس جائیں گے۔ اپنا شہر، اپنے لوگ، ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہوں گے۔ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی بڑی تعداد یہ خبر ملنے پر واپس روانہ ہو گئی ہے۔ مکہ پہنچنے پر ان کی خوشی ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہ خبر افواہ ثابت ہوئی جو قریش مکہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر واپس مکہ لانے کے لیے پھیلائی تھی۔ واپس آنے والے مسلمان کسی نہ کسی سردار سے پناہ لینے کے بعد ہی مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، جب عمر بن خطاب ایمان لائے تو جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، عمر کے ایمان لانے سے آسمان کے سارے رہنے والے بہت خوش ہیں۔ ابن ابو خسیمہ
عمر سے روایت کرتے ہیں، مجھ یعنی عمر بن خطاب سے پہلے 39 لوگ رسول اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ میں ایمان لایا تو 40 کا عدد مکمل ہوا۔ رسول اللہ کی جد و جہد کا اندازہ لگائیے، 5 سال سے صبح و شام لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، سختیاں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اب تک صرف 40 لوگ ایمان لائے ہیں۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق حمزہ اور عمر 6 نبوی میں ایمان لائے۔ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حمزہ اور عمر 5 نبوی یعنی 615 عیسوی میں ایمان لائے۔ دوسری بار حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 83 ہے۔ حبشہ کی طرف دونوں بار ہجرت 5 نبوی میں کی گئی۔ اگر ایمان لانے والے لوگوں میں عمر 40ویں مسلمان ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ 6 نبوی میں ایمان لائے ہوں۔ اس طرح حمزہ اور عمر حبشہ کی پہلی اور دوسری ہجرت کے درمیان 5 نبوی میں ایمان لائے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، عمر بن خطاب کے ایمان لانے پر جبرائیل یہ آیت لے کر رسول اللہ کے پاس آئے، پیارے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ اہل ایمان بھی جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اسلام کے شروع کے سالوں میں ایمان لانے والوں کے نام یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ یہ نام بغیر کسی ترتیب کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر بن عثمان بن عامر، علی ابن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، زید بن حارثہ، بلال بن رباح یعنی بلال حبشی، ابو ذر غفاری، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ارقم بن ابو ارقم، ابو عبیدہ بن جراح، ابو حذیفہ بن عتبہ، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، صائب بن مظعون، عامر بن ربیعہ، مصعب بن عمیر، حاتب بن عمر، جعفر ابن ابی طالب، ابو صبرہ بن ابو رحم، خالد بن سعید بن عاص، عبداللہ بن جہاش، مطلب بن ازہر، طلیب بن ازہر، عبداللہ بن مسعود، عیاش بن ربیعہ، خنیس بن حذافہ، حاتب بن حارث، حتاب بن حارث، معمر بن حارث، نعیم بن عبداللہ نہام، سلیت بن عمر، عبیدہ بن حارث، مسعود بن ربیع القاری، حمزہ بن عبد المطلب، عمر بن خطاب، واقع بن عبداللہ تمیمی، خباب بن ارت، عمیر بن ابی وقاص، عبید اللہ بن جہاش، سہیب بن سنان رومی، سکران بن عمر، عمار بن یاسر، یاسر بن عامر، عامر بن فہیرہ، عاقل بن ابو بکیر، خالد بن ابو بکیر، ایاس بن ابو بکیر، عامر بن ابو بکیر، عمر بن ابسہ۔ خواتین میں پہلے ایمان لانے والیوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: خدیجہ بنت خویلد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، زینب بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، اسماء بنت ابو بکر، عائشہ بنت ابو بکر، اسماء بنت امیس، اسماء بنت سلامہ، فاطمہ بنت خطاب، سہلہ بنت سہیل بن عمر، رملہ بنت ابو سفیان، سمیہ بنت خبات، بارکہ بنت ثعلبہ یعنی ام ایمن، لبابہ بنت حارث، زنیرہ رومیہ، نہدیہ، ام ابیس، غزیہ، لبینہ، حمامہ۔ 10 خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں: ابو بکر بن عثمان، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی ابن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص۔
یہ لوگ اور ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لانے والے انصار سابقون الاولون میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان جو سب سے پہلے ایمان لائے سابقون الاولون کہلائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جب حالات بہت ہی مشکل اور حوصلہ شکن تھے، مہاجرین اور انصار میں سے پہل اور سبقت لے جانے والے لوگ اور جنہوں نے حسن و خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ کے لیے بالکل کسی بیچارے کچھ نہ کہو، میں تو اللہ کی قسم جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں بریلیوں، مجھے وہاں بھی خوشی ہوتی کہ یہی میرے نبی کے دیوانے، شیعوں کی مسجدوں میں جاتا ہوں ان کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، مجھے کیا تکلیف، وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ، مجھے رسول کی نسبت سب سے پیاری ہے۔ یہ گواہ ہے آپ دن قیامت کے کہہ دیں کہ مولوی اسحاق نے کہا تھا میں ہر شے چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کے نام لینے والے کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے نہیں اس سے ناراضگی، آپ ناراض ہوتے رہے، وہ کسی بزرگ کو نہیں مانتا، نہ مانے، میرے نبی کو مانتا۔ بس آخری ایک حوالہ عبد المنان بھی سنیں آپ، یہ اس کی بات ہے جس کو ہم اہل سنت شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اولیاء کا سردار ہے وہ محی الدین ابن عربی، وہ خود لکھتے ہیں لطائف المنن کے کہ میرے جو شیخ تھے پیر شیخ ابو مدین مغربی، اب شیخ ابو مدین مغربی میں سب کو جانتا ہوں نا، یہ مولانا کی طرح وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے خلیفہ تھے ابو مدین، ان کے مرید تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک عالم سے ناراض تھا، میرے شہر کا عالم تھا، میں نہیں اس کو اچھا جانتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ میرے مرشد کے خلاف تھا، وہ شیخ ابو مدین مغربی کو نہیں اچھا کہتا تھا، اس لیے میں اس عالم سے ناراض تھا۔ میرے ہوا کیا پھر؟ یہ کسی اور نے نہیں بتایا، خود شیخ اکبر نے بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور حضور کو اتنا ناراض پایا کہ اتنا ناراض کبھی نہیں کسی کو دیکھا۔ حضور نے پوچھا کہ محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے، پلے باندھو اس بات کو، نہ رو صحابہ کو نہ کسی کو، نبی کو رو۔ پوچھا میرے اس عالم سے کیوں ناراض ہے؟ فرمایا وہ میرے پیر کو اچھا نہیں جانتا۔ تو محی الدین کہتے ہیں حضور نے رنج سے فرمایا کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا، مجھے مانتا کہ نہیں مانتا، اور ظالم تیرے نہ پیر کو ماننا کب سے دین بنا، مجھے مانتا، حیا کر جا کر اس سے معافی مانگ، صبح کر، صبح ہی جا کر شیخ نے اس سے معافی مانگی کہ میرے پیر کو یار مان یا نہ مان وہ تو میرے دل کی بات ہے، نبی تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، اگر تو اس کو مانتا بات ختم۔ اس کو اللہ کے لیے کسی طرح آج دل میں بٹھائیں نا، آج کے درس کا خلاصہ کہ رسول اللہ کی بات کریں، باقی کو چھوڑیں، جو اچھا نظر آتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھے بسم اللہ ادب کرے، جس کو نہیں اچھا نظر آتا وہ برا کرے، وہ بھی برا اسی لیے کہتا ہے کہ اس کو پتا چلا اس نے حضور سے اچھا سلوک نہیں کیا، صحیح پتا چلا یہ غلط، یہ روتے رہے، کتابوں میں لکھا گیا، اب لوگ بعد میں آنے والے کیا کریں، ہاں آپ صحابہ کا عدل سناتے رہیں، وہ ان کے ظلم سناتے رہیں، کتابوں میں میں نکال دوں گا، دونوں طریقے نکال دوں گا، لکھ دیا لکھ دینے والوں، بعد والے غریب پکڑ جائیں، جس کو جس پر اعتبار آ گیا اس پر لگی، شکر کریں کہ کسی کو مانتا یا نہیں مانتا، ایک کو مانتا ہے جس کو اللہ نے آسمان سے بھیجا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہ چھوڑے۔ حسنہ کو اجاگر کیا جا سکتا ہے عملی طور پر بھی اور ظاہری طور پر۔ ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں آج کے کوئی جو ہے نا کوئی کمی نہیں ہے، تو اب اس کو کیا صحیح طریقے سے اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جاوید صاحب آپ کی بات جو ہے نا، سورہ فاتحہ میں جو آخری لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، جی جی جی، اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک لوگ تو وہ ہیں جن کی نیتیں بری ہیں، ان کو اللہ نے غیر المغضوب علیہم الضالین، ان کو گمراہ کے جو ضالین ہیں یہ برے نہیں، بات سن لیں آپ، یہ بھٹکے ہوئے راہ سے نیتیں نیک ہیں، حق کی تلاش کے لیے نکلے ہیں، حضور سے محبت کے لیے نکلے، مگر راستہ نہیں آتا، غلط طریقے سے مناتے ہیں، اسی لیے یہ بعد میں آئے غیر المغضوب علیہم، پہلے ہے کہ ان پر تو اللہ کا غضب ہے، یہ صرف ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، ان کی نیتیں نہیں بری، بہت محبت کرنے والے، ہم کیوں کہیں محبت نہیں کرتے، مگر صحیح راستہ نہیں جانتے کہ حضور کی محبت کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں نا میں آپ سے پہلے بھی بیان کرنے لگا تھا ایک بات جو سب دوستوں کے لیے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ 3 باتیں تو ہم سب مسلمان مانتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی آیت پر حق ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہہ دیا آج میں نے دین مکمل کر لیا۔ اس مکمل دین میں جب یہ سب جو بات نہیں، اب کوئی کہے یہ بھی دین کی بات ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا، ابھی تو یہ چیزیں اس میں پڑھنے والی تھی، پہلے مکمل کس طرح ہو گیا؟ پہلا ظلم تو یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مخالف ہے جو کہتا نئی بات اب سمجھ میں آئی، یہ بھی اچھی ہے، اچھی ہوتی تو اس دن اندر ہوتی دین کے، جس دن یہ اعلان ہوا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ دین تو اللہ نے مکمل کر دیا، معاذ اللہ حضور نے پورا نہیں پہنچا۔ یہ بھی امام مالک کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے سارا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، تیری گرفت ہوگی۔ اب اگر کہیں حضور نے معاذ اللہ اس مکمل دین میں سے کچھ نہیں بتایا جو اب آہستہ آہستہ ہم دریافت کر رہے ہیں تو کافر ہی ہوگا۔ رسول اللہ کو کہا کہ آپ نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ اور تیسری سورہ، یہ سارے بدعتی میری سنیں، جتنے علماء شرم کریں کہ یہ اللہ جھوٹا جو کہتا ہے دین مکمل کر دیا، یا رسول اللہ معاذ اللہ مجرم ہے کہ انہوں نے پورا دین نہیں پہنچایا، یا صحابہ کرام خائن ہیں، بددیانت ہیں کہ حضور سے سارا سن لیا، درمیان میں سے گم کر دیا۔ جب یہ تینوں باتیں ہم نہیں مان سکتے اور مانیں تو اسلام سے نکل جائیں تو پھر بدعت کا کوئی جواب نہیں۔ جو کہتا نا یہ اچھی چیز ہے وہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، ابھی رسول کو جھوٹا کہتا ہے کہ اس نے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ان لوگوں کو اگر عقل آ جائے توبہ کریں، صرف وہ کام کریں جو رسول اللہ نے بتائے، ایک بات بھی نہیں نہ کریں۔ اور جو مثالیں دیتے ہیں گھوڑے پر چڑھتے ہو، ٹانگے پر چڑھتے ہو، جہازوں پر، بھائی یہ کوئی دین ہے؟ یہ ثواب کی بات ہے؟ سکھ بھی چڑھتے ہیں، ہندو بھی چڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ عادات کہلاتی ہیں، ان کو عادات، دنیا کی طریقے، جو عبادات ہے نا کہ اس میں ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، رسول، وہ ہے حصہ جو مکمل ہوا تھا۔ اس میں نئی بات داخل کرو گے نا اسلام سے نکل جاؤ، بالکل ثابت کرو یا رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، ورنہ تینوں باتوں کے مخالف، دین کے مکمل ہونے کے منکر، رسول اللہ کے دین پہنچانے سے انکاری، اور صحابہ کرام کے دین کو چھپانے کے اقراری۔ توبہ کرو، اسی لیے بدعت کو بہت برا کہا گیا کہ بدعتی لوگ جو ہے نا ان پر اللہ اور رسول ناراض ہیں۔ دنیا کے معاملوں کی باتیں نہ کرو، مولانا آپ نے اینک لگا دے، اینک تو ہندو بھی لگاتا، اگر ثواب کی بات تو ہم انہیں کہا درود شریف ہمارے ساتھ پڑھو، نماز پڑھو، انہیں کہے نہیں مولوی صاحب یہ آپ کا دین کا کام۔ دین اور دنیا میں یہ تقسیم یاد رکھیں کہ جس میں کافر مسلمان سب شریک ہونا، وہ دنیا کو اچھا چلانے کی اس میں ہمیں حضور نے کھلی اجازت دے دی۔ جب کھجور کی پیوند کا معاملہ آیا فرمایا انت معلوم امر دنیا کو، دنیا کے کام تم آپ بہتر جانتے ہو، یہ مجھ سے کیا پوچھیں؟ اس میں کھلی چھٹی، ٹریکٹر سے کریں، ہل سے کریں، کوئی نہیں دین کو رکاوٹ۔ جب دین کی بات آپ کریں گے کہ یہ رکھنے پڑیں، یہ جشن منائیں جس سے اللہ رسول خوش ہوگا، جنت ملے گی، پھر یہاں سے پکڑیں گے آپ کہ یہ دکھاؤ حضور کے زمانے میں تھا، اور اگر نہیں تو دین نامکمل رہ گیا تھا کہ تم اس کو مکمل کرتے۔ اس لیے دین کے شعبہ میں کوئی نئی بات، لعنت ہے اس پر، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، فرمایا ہمارا یہ کام جو ہے جو نبیوں کا، اس میں نئی بات جس نے نکالی اس کے منہ پر ماری جائے گی اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا۔ یہ ایک نقطہ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ دین اور دنیا ہر وقت دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ پھر جہاد پر کیوں سوار، بھائی وہ کافر مومن سب کرتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی اچھے طریقہ سے بسر کرنے کی بات ہے، اس میں ہمیں دین کوئی نہیں روکتا، نہ اس میں بدعت ہوتی ہے۔ بدعت ہے اس شعبہ میں جو ثواب و عذاب کی بات ہے، اس میں نئی بات کرو گے دکھانا پڑے گا کہ کہاں سے لیا تم نے یہ۔ چلو اللہ کی ذات ہے آپ کو۔ اب تو ایسے لگتا ہے مجھے کہ یہ ظاہری طور پہ اتنا یہ ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتنا اسراف اور ٹی وی فضول پہ خرچی، دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا انہوں نے کیک بنایا ہے اور کیا کیا کچھ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کل کلانکوں کو اللہ کا بندہ نکلے گا، وہ کہے گا باہر نکلو سارے، یہ بھی عید ہی ہے تو اس کی بھی نماز پڑھے۔ بالکل جاوید صاحب آپ کی بات کے مطابق یہ تو جبکہ یہ سب جو آپ نے کہا نا عید پڑھیں، شروع کے سال تو کیا شروع کے کئی 100 سال تک کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی، دور دور تک نہیں۔ یہی بات ہے جاوید صاحب، جو فوت ہو گئے اللہ انہیں معاف کرے، مولوی محمد عمر اچھروی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ عید ہے تو میدان میں نکلو، 2 رکعتیں پڑھا کریں، خطبہ دیا کریں۔ اور اب تو سننے میں یہاں پاکستان میں آیا کہ قربانی کی بھی تیاری ہو گئی ہے کہ ہر عید میلاد پر لیے لوگ جانور قربان کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے، نیا دین بنا رہے ہیں۔ اور کوئی نہیں سوچتے کہ جس نبی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے یہ کیے، اس کے صحابہ نے کیے،
تم ان سے زیادہ محب ہو اللہ کے رسول کے. انہوں نے جو آپ کی نمونے کی پیروی کی، دین سیکھا، اس پر خود عمل کیا اور اس کو لے کر دنیا میں نکل کھڑے ہوئے کہ اس کا جھنڈا لہرائیں گے، کفر کی حکومتوں کو ہم برباد کریں گے اور اسلام کو غالب کریں گے. یہ تھا حضور سے محبت کا تقاضا. کہاں کرتے تھے کہ جھنڈیاں لگا لو اور لڑکے لڑکیاں ناچ لیں بس محبت ہوگی. توبہ، یہ کون سی محبت؟ نماز نہیں پڑھنا، حج نہیں کرنا، زکات نہیں دینا اور بس ایسے کام کر کے نا اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں کہ ہم نے بڑے آج کے. اللہ اپنا جتنے بھی عید میلاد النبی کیا ہے؟ 23 سالہ دورے نبوت میں تھی کیا؟ یہ 23 سالہ دورے نبوت میں تھی، 30 سالہ دورے خلافت میں تھی. اس کا خطبہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض، واجب یا نفل؟ احکام اس کے احکام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائے؟ آج کا مسلمان اس کو کیوں ضروری سمجھتا ہے؟ کیا وہ صحابہ کرام سے زیادہ عاشق ہے؟ یہ میں بتا دوں کہ اس کو میں نے ریسینڈ کیا بہت سارے لوگوں کو، تو ایک بندہ نے بریلوی ذہن کا ہی ہوگا، وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھ پر لال بھیجی کہ لال تو ایسا میسج بھیجنے کا. آپ کو صلاح ملنا تھا. آپ نے جب صحیح دین کی بات کی، اور کفیل احمد صاحب نے بھی ٹھیک لکھا، انہوں نے سوال صحیح پوچھے کہ صحابہ کی تھا یعنی نہیں تھا، اب امین اس شاہ لیے صاحب حضور نے اب آپ کوئی نے اس کا نہیں بولنا، جواب نہیں بتا. اب آپ مولانا کا جواب سن لیں. صحیح بالکل کوئی حضور کے زمانہ میں نہیں تھا، صحابہ کے نہیں تھا، دین میں اس کا کوئی نشان نہیں. باقی اللہ کے رسول کو سچا ماننا، ان کی باتوں پر ایمان لانا، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا اور آپ پر درود و سلام بھیجنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے. باقی ٹھیک ہے، ہر وقت آپ اللہ کے رسول کو داد دیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھیں. مگر یہ بات جو کہ سال کے بعد یہاں مجھے یاد آتا کہ ہندوستان میں ایک بڑے ولی اللہ گزرے اسی دور میں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور بڑے بڑے عالم جو تھے نا یہ جا کر ان کے سامنے بیٹھتے تھے. انہوں نے اس لیے امین شاہ کہ میری تہجد نہ رہ جائے چھت کے نیچے نہیں سوئے، ساری عمر کھلے میدان میں، اور صرف اوپر ٹینٹ لگا دیتے تھے کہ ہیٹ کی وجہ سے نا نیند نہ آ جائے. مرتے دم تک اللہ کے ولی تھی. تو کسی نے ان سے میلاد کا پوچھا، انہوں نے کہا یار تمہیں اس سال کے بعد یاد آتا کہ نبی دنیا میں آئے تھے. ہم لمحہ لمحہ ہر سانس کے ساتھ یاد رکھتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، علماء سے پوچھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. ہمیں تو رسول آیا کہ لمحے کے لیے نہیں بھولتے، تم سال بعد یاد کرتے ہو جھنڈیاں لگا کر بس فارغ. یہ بات اس ولی اللہ نے کہی کہ جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتا وہ تو قدم قدم پر حضور کو یاد رکھ. آپ آئے، دین بتایا، اسی لیے ہم وہ کام کرتے. آج آپ کی پہل بھی ہوگی اور ابتدا بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کال کرتے رہیے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے آپ بھی کہا، رسول اللہ نے حدیثیں فرمائی، صحابہ نے امت میں مانا کہ درود شریف آپ پر جتنا ہو، چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ السلام وسلم. علیکم ورحمۃ اللہ.
جی الحمدللہ الحمدللہ. آئی ہوپ سب کے لیے بینیفیشیل رہا ہوگا. تو آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں. جی سمیہ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلاس کی تو خیر تعریف جتنی بھی کریں کم ہے، اور ہمیشہ کی طرح اچھی ہی ہوتی ہے، لیکن آج ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی کہ جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی تھیں، بس عام لوگوں تک پہنچتی نہیں تھی. یہ فرقہ واریت کو روکا اس وقت بھی جا رہا تھا، اور ہر دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، مگر بس وہی ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو عام لوگوں تک یہ باتیں نہیں پہنچتی تھی، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر وہ چیزیں آتی گئیں نسل در نسل. بس اب اس بات کا شکر ہے کہ اب سوشل میڈیا اتنا زیادہ اس چیز کو انوالو کر رہا ہے، اور اس میں اتنی زیادہ ایفرٹ آ رہی ہے کہ اب اویئرنیس جو ہے وہ ہر کسی کے بس میں ہے، اور ایزیلی ہر کوئی اویئر ہو سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے چیزوں کو، پڑھ سکتا ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ ایک محدود نہیں رہی، بلکہ ہر جگہ ایجوکیشن پہنچ سکتی. بس اسی بات کی خوشی، اور یہ کہ یہ چیزیں سن کے اور پرانی باتیں سن کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی یہ باتیں تھیں، اور کہیں نہ کہیں اس دور میں بھی کئی لوگ ان سب چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے صحیح ٹریک پہ ہوں گے، بالکل لازمی. بس مجھے آج یہی کہنا تھا. اور وہ جو نام ہے ماشاءاللہ وہ بڑے آج لکھنے والے نام ہیں سب کے، جو اشرا مبشرہ اور باقی جو لوگوں کے جنہوں نے حبشہ ہجرت کی، وہ چیزیں بہت یونیک تھیں. جو نام تھے وہ بہت یونیک تھے، وہ ساری انفارمیشن بہت زیادہ کام کی. تو ہمیشہ آپ کی کلاس اچھی ہی ہوتی ہے. اللہ پاک اسی طرح آپ کو استقامت دے، اور ہم سب کی جو ہے وہ انفارمیشن میں آپ اضافہ کرتے رہیں اس طرح. جزاک اللہ خیر. جی سمیہ آپ کی آواز رک گئی ہے. آئی تھنک میوٹ ہو گیا. جی بس میں نے بات ختم کر دی، میرے خیال سے اینڈ آپ نے سنی. جی جی آواز کٹ گئی تھی. میں آئی تھنک میرے اینڈ پہ انٹرنیٹ ایشو تھا. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. ہاں بس میں وہ اشرا مبشرہ کی بات کر رہی تھی، اور جو نیم ہے وہ بہت اچھے تھے، اور یہ کہ انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے باقی چیزوں سے بہت زیادہ. تو ایز آلویز ہمیشہ ہی ہوتا ہے. بس اللہ پاک آپ کو استقامت دے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک خیر. بارک اللہ فیک. جی تو آپ میں سے باقی اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو باقی تھینک یو سو مچ آپ سب کی پیشنس کا. بیچ میں کافی ڈسٹورشن آئی تو لیکن آپ سب بنے رہے اس کے لیے جزاک اللہ خیر. تو اینی ون مور دین ہم آج کی کلاس کو ریپ اپ کریں. جی سمینہ بات کریں آپ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج جو مولانا اسحاق صاحب نے فرقہ واریت کے حساب کے حوالے سے جو باتیں کہیں، اب یعنی یہ کہیں نہ کہیں ڈیلی لائف میں یہ ساری باتیں، ان سارے چیلنجز کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جواب کیسے دیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا آرگیومنٹ دیا کہ آپ نے کس طریقے سے کنونس کرنا ہے دوسروں کو، اور ان کی کریکشن کرنی ہے. پہلے تو اپنی کریکشن کرنی ہے، پھر ان کی بھی کریکشن کرنی ہے.
کہ بدعات کو کیوں برا کہا گیا ہے اور کیا چیز بدعات میں شامل ہوتی ہے. تو اب ہم اس وقت یہاں پہ 10 لوگ ہیں، اور اگر ہم 10 لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا بدعات کو لے کر اور ان باتوں کو جو دین میں اضافہ کیا کرتے ہیں لوگ، اور اگر ہم 10 لوگ بھی ایک ایک بندے کو بھی جا کے بتاتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ میں کسی ایک انسان کا بھی کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں گے کہ کتنے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. تو یہ اپنی زندگی کا ایک شعار بنا لیں کہ جب بھی کوئی بھی چیز سیکھیں وہ صرف اپنے تک اس کو محدود نہ رکھیں، اس کو اللہ کی امانت سمجھیں کہ جس طریقے سے کسی نے میرا کانسیپٹ کلیئر کیا اور مجھے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں کوئی لے کے آیا ہے، تو اب یہ میری مورل ڈیوٹی ہے اور یہ امانت ہے اللہ کی میرے پاس کہ میں نے بھی یہ میسج آگے پروسیڈ کرنا اور یہ میسج ایک کے بعد ایک تک پہنچتا جائے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک سمینا. جی بہت اچھے سے آپ نے سمجھایا. تو بیسیکلی ایٹ دی اینڈ ہمارا کرکس بھی یہی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے تو اسے آگے پہنچانا تو ہماری ریلیجیس ایتھیکل اور مورل ڈیوٹی بھی بن جاتی ہے. تو جو لوگ فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں تو چیٹ میں نے لنک پنچ کر دیا چینل کا، تو پچھلی 15 ریکارڈنگس وہاں پہ اویلیبل ہیں، تو یو کین چیک آؤٹ دیٹ. باقی اس کے علاوہ ہماری 4 کلاسز رہ گئی ہیں سیرہ کی، تو آپ سب وہ جوائن کریں گا. کلاس 20 ہماری سیرہ کی لاسٹ کلاس ہوگی. پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر 1-2 منتھس کے بعد تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ری اسٹارٹ کریں گے. تو نیکسٹ 4 کلاسز ول بی لاسٹ. تو سی یو نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ کلاس 17 کے ساتھ. تو ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.